बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। धीमी आवाज़ के म्यूजिक से महफूज होते हुए उस्मान अपनी गाड़ी में बैठा घर की जानिब रवां दवा था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। मौसम गुबार आलूद था। बादल की हल्की कड़क और बिजली की चमक के फासले को समेट रही थी। वो गांव की भावन शाह का भासी था और इस वक्त अपने दोस्त की शादी एंजॉय कर रहा था। अब हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो चुकी थी। उसने ये सूरत-ए-हाल देख के गाड़ी को मजीद तेज किया ताकि वो तेज बारिश से पहले घर पहुंच जाए, मगर अचानक उसे अपने पाँव को जहमत देना पड़ी, जिसकी वजह से सड़क के मुतवस्स में खड़ा एक साया था जिसने हॉर्न बजाया, मगर वो साया बहरा होने के मिसल टस से मस न हुआ। वो मुसलसल हॉर्न बजाने लगा क्योंकि हल्की रिमझिम उसे कदम निकालने से रोके हुए थे, मगर कब तक बिलाहिर उसे उतरना पड़ा और उसे बाजू से पकड़ के झिंझोड़ा। तब उसने अपना रख अनवर उसकी तरफ फेरा तो उसे ऐसे देख के वहीं पत्थर का मुजस्मा बन गया जैसे उसके हुस्न के जादू ने उसकी रूह तक सलब कर ली हो। और उस हसीना दिलरुबा ने अपना नर्मो नाजुक हाथ, जो दूध की तरह सफेद था, उसके सामने लहराया, जिस हाथ का लहराना था कि उस पर से जादू का असर उतरने लगा। वो ख्यालों की दुनिया से वापस आया। ओ हेलो, क्या है? उस हसीना ने उस्मान को गुस्से से चिल्ला के कहा। साथ ही अपने कानों से हैंडफोन निकाला। उस्मान सूरत-ए-हाल समझ गया था। वो असल बात गोल कर गया और अपने आप को शरीफ जाहिर करते हुए बोला, आप इतनी रात गए, अकेली जा रही थी? तभी मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि मैं भी इसी तरफ जा रहा था। शायद आप राठी घेरा जाना चाहती हैं। लड़की ने अदाए कातिलाना एक नजर उसके मुजस्मे पे डाली और बोली, शायद आप भावन शाह जा रहे हैं। जी, मैं भावन शाह जा रहा हूँ। साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठने की पेशकश की, जो उस हसीना माजबीन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल कर ली। अब तक वो दोनों काफी हद तक बारिश में भीग चुके थे। सफेद फराक में भीगा हुआ जिस्म हसीना पे क़यामत ढा रहा था और उस्मान शैतानी मुस्कुराहट का तवाफ कर रहा था। सलाम दुआ के बाद हाल अहवाल के तबादले में उसे मालूम हुआ कि इस हसीना माजबीन का नाम हुमैरा है और वो भी शादी में शिरकत की वजह से लेट हो गई। गाड़ी न मिलने के कारण और मौसम के तगय्युर तब्दील ने उसे पैदल सफर करने पे मजबूर किया। फिर चलते चलते आपने मुझे पाया। वाकई नासम की तरह सुख माइल पुरकशिश थी। वो उसकी जितनी भी तारीफ कर रहा था, उसका दहकता हुआ गुलाबी चेहरा मजीद सुर्ख होता जा रहा था। उस हसीना की कुर्बत में वो खुद को पिघलता हुआ महसूस करने लगा। उसकी सांसों की खुशबू उसके अंग अंग को मुअत्तर कर रही थी। उसने खुद पे काबू रखते हुए अपनी गाड़ी को फिर से गेयर में डाला। वो लड़की अदाए बेनियाजी से बाहर की तरफ देखने लगी, जबकि उस्मान सारी तवज्जो उसी की तरफ थी। उसके जिस्म पे पड़ी रही थी। इतना ही वो बेनियाजी जाहिर कर रही थी, बस कभी कभार कन अखियों से उसकी तरफ देखती। गाड़ी में मुसलसल खामोशी का राज था। हल्की हल्की रिमझिम अब तेज बारिश की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उस्मान हैरानगी की कैफियत में फिर स्टार्ट करने लगा, मगर बेसूद। वो बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि अब बारिश तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लंबे लंबे दरख्तों की झूलती हुई शाखें तेज हवा से ऐसे महसूस हो रही थी जैसे बहुत सी चुड़ैलें मिलके बैंड कर रही हों। वो हसीना खौफजदा सहमी सहमी नजर आने लगी। तभी जोर से बिजली गरजी। माहौल में एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ तो वो हसीना फट से उस्मान के सीने से चिमट गई। उसने भी खुद को दिलासा देने की गर्ज से उसे बाहों में भरा। उसके नर्मो नाजुक जिस्म के मिल जाने से फिर उस्मान की शैतानी ख्वाहिश भड़क उठी। वो अपने बाहों के हिसार को तंग करने लगा। वो थोड़ी बहुत कुसमुसाई। गाड़ी में गटाडूब अंधेरा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जज्जत होने को आंखों से देखने की बजाय अजसाम के मिलने से महसूस कर रहे थे। उसकी न पैदा होने वाली हरकत ने उसकी रजामंदी की अलामत जाहिर की, जिससे उस्मान के हौसले बुलंद होने लगे। वो मजीद वाक़फ़ियत का इजहार करने लगा। अचानक कड़क करती हुई बिजली चमकी, जिससे उस हसीना के चेहरे को अया कर दिया। उसके चेहरे पे नजर पड़ते ही उस्मान की सांस अटक के रह गई, क्योंकि नजर पड़ते ही उसकी बाहों में हसीना की जगह एक भयानक चेहरा था, जिसके चेहरे से बेशुमार कीड़े रेंग रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखों की जगह बदनुमा गड़ू ने ले ली। उसके जिस्म पे सफेद फराक अब गायब हो चुका था
खूबसूरत जिस्म अब ढांचे में तब्दील हो चुका था। इससे पहले कि उस्मान भागता, उस चुड़ैल ने उसे गर्दन से दबोचा और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। उसका सारा खून चूसा, फिर गाड़ी को धक्का देके एक दरख्त से टकराया, जिससे उसका जिस्म जगह जगह से खराश सदा हुआ। उसकी आत्मा उसका जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। कुछ देर वहाँ ढांचानुमा चुड़ैल उसे देखती रही, जैसे वो उसकी मौत पे अफसोस कर रही हो, फिर से गायब हो गई। शहर बहावल नगर में वाकई गांव भावन शाह में उस वक्त क़यामत का समा था। हर आंख अश्कबार थी। ठाकुर दिलावर की तो गोया दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि उसका जवान बेटा मुर्दा हालत में उसके सामने पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हो रहा था कि इसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, वो भी पुरानी हवेली के पास। जबकि सड़क बिल्कुल साफ थी, एक्सीडेंट की कोई खास वजह भी सामने न आई। घर में मातूम का समा था। गांव के सभी भासी उसी वक्त ठाकुर दिलावर की हवेली में अफसुर्दा बैठे थे। औरतें अपने गरीबान चाह कर रही थी। ठाकुर दिलावर और बावन शाह का सबसे बड़ा जमींदार था। गांव के सभी तकरीबन उसकी जमीन में काम करते थे और ठाकुर दिलावर का रवैया गांव वालों के साथ मुहलिसाना था। वो सब लोगों के दुख दर्द को अपना समझता। उनकी शरीके हयात 4 साल पहले इस दुनिया को खैर आबाद कह गई थी। इनके बाद ठाकुर साहिब अपनी औलाद को माँ की कमी महसूस न होने देते थे। ठाकुर दिलावर के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा वसीम था, जो नाजो नहरू में पलने की वजह से हद से ज्यादा जिद्दी और नशे में मुब्तला होना शुरू हो चुका था। जब ठाकुर दिलावर को इसकी हरकत का पता चला तो उन्होंने अपनी जात पे कोई हरफ आने न दिया। इसी वजह से जल्दी जल्दी दुबई भेज दिया। इनसे छोटा हरीरा था, जो कि सबसे नेक सीरत था। सभी गाँव वालों की नजरों में आला मुकाम रखता था। सब उसके दिल से कदर करते। वो बड़ा हंसमुख लड़का था, मगर शायद उसका हंसमुख रहना किसी को रास न आया, इसलिए कोई उसके जज्बात से खेल के हमेशा के लिए उसी खामोशी की लगाम थमा गया था। चौथी बेटी ईमान थी, जो कि तालीम की वजह से शहर में रहती थी। तीसरा बेटा उस्मान था, जो कि मुर्दा हालत में सफेद कफन में पहने फूलों की सेज सजाए आराम फरमा रहा था। नौजवान की मौत ने ठाकुर दिलावर की कमर तोड़ दी थी। जनाजा तैयार था, सिर्फ बड़े भाई वसीम के आने की देर थी, जो कि दुबई से आ रहा था। रात के 11 बजे वो पहुंचा, तभी उसका जनाजा उठाया गया। अभी तक सभी गांव वाले अपने हैरहा ठाकुर के साथ साथ थे। किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। बिलाहिर बहते हुए आंसू से उस्मान को सुपुर्दे हाथ किया गया। तमाम लोग जवान मौत पे अफसोस करते हुए अपने अपने घर को लौट गए। एक एक करते सभी मेहमान सो चुके थे, मगर ठाकुर दिलावर नींद से कोसों दूर अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए माजी की यादों में गर्क था कि किसी तरह इनकी शरीके हयात के तन्हा छोड़ जाने के बाद इन्होंने माँ बाप का प्यार दे के पाला था। इनकी बचपन की शरारतें आंसू की सूरत में जाहिर हो रही थी। अचानक कमरे में धुआं फैलना शुरू हुआ। ठाकुर दिलावर हसरत से देख के चिल्लाया, हुमैरा तुम तो मर गई थी। उसकी आवाज गले में दबके रह गई। उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। ठाकुर दिलावर, मैं बेचैन रूह हूँ, जो मरकर भी सुकून हासिल ना कर सकी। कितनी बदनसीब हूँ मैं, मगर अब मैं तुमसे जुल्म का बदला लेने आई हूँ। तुमने अपने बेटे के गनौने खेल को छुपाने की खातिर हक को झुटलाया ठाकुर, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज होती है। उसका ख्याल ना आया तेरे बेटे उस्मान को मैंने ही मारा है। ये मेरा इंतकाम शुरू तुम्हारा बेटा और मेरी इज्जत को तार तार करने वाला दरिंदा वापस अपनी मौत की वजह से आया है। कल उसकी लाश उठाने के लिए अपने कंधों को मजबूत करो। ठाकुर दिलावर रूह के कदमों में गिर पड़ा और मुआफिया मांगने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे धुतकार दिया। ठाकुर, तुम्हारा गुनाह नाकाबिले मुआफी है। तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझे रोक लगा के इस दुनिया से चले गए। मेरा हंसता हुआ खानदान बर्बाद हुआ। तू मुआफी के काबिल नहीं। उसके साथ ही वो धुआं बन के गायब हो गई। ठाकुर दिलावर के रोते हुए दिमाग की स्क्रीन पे 2 हल्के हल्के वाकयात चलना शुरू हो गए। हुमैरा अपने वालिदैन नूरी की इकलौती लहते जिगर थी। खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत और बला की ज़हीन भी थी। उसकी चढ़ती जवानी, सफेद रंगत, नीली मोटी आंखें, सडवल जिस्म ने उसकी नस्वानी कशिश में 4 चांद लगा दिए थे। गांव के हर लड़के की दिल की हसरत और अरमान थे कि वो इसकी हमसफर बने, मगर वो कभी किसी को नजर भर के नहीं देखती थी। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अबूजर के लिए धड़कता था, जो उसके गांव के शेरशाह से थोड़े फासले पे वाक़े गांव बावन शाह का रहने वाला था। उसने अपना जिस्मो जान उसी के नाम कर रखा था, मगर वो उसके जज्बात से बेनियाज अपनी ही अलग दुनिया, जैसे तन्हाई की और खामोशी की दुनिया कहते हैं, आबाद किए रखता। बहुत कम संजीदा, खुबरू, पुरकशिश जिस्म और वजाहत का मालिक था। उसके अबू मोहम्मद अख्तर अली शाह अपने गांव में बल्कि पूरे इलाके में पीर माना जाता था।
پھر وہ پروفیسر بھی تھا۔ تقریباً پورا علاقہ ان کی دل سے قدر کرتا تھا۔ کوئی تو مرید اور کوئی شاگرد کی وجہ سے احترام کرتا تھا۔ اس کی اولاد میں 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اخلاق اور پیار میں ان کا خاندان پورے علاقے میں مثال تھا۔ حمیرہ نے ابوذر کو پہلی مرتبہ گاؤں اپنے والد کے ساتھ دیکھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ حمیرہ کے پپا ان کے مرید تھے۔ وہ پہلی نظر میں اس پہ اپنا دل ہار بیٹھی، اسے من ہی من میں اپنا سب کچھ مان بیٹھی، مگر اظہار محبت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یک طرفہ محبت میں جا رہی تھی۔ محبت کا لاوا دن بدن چڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب محبت کنٹرول سے باہر ہونے لگی تو راتوں کی نیند خفا ہو گئی، دن کا سکون برباد ہوا۔ اس نے اپنی سہیلی جو کہ ٹھاکر دلاور کی بیٹی ایمان تھی، اسے اپنا ہم نوالا بنانے کا سوچا، جو کہ نادر شاہ کی گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ دونوں میٹرک تک ایک ساتھ پڑھی۔ ایمان اس کے گھر کافی دفعہ آ چکی تھی، مگر اسے کبھی جانے کا اتفاق نہ ہوا۔ ماما سے اجازت لے کے چھوٹے کزن کو ساتھ لے کے ایمان کی طرف چلی آئی۔ اس کے عالیشان محل نما گھر کو دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اسے معلوم تو پہلے ہی تھا کہ وہ بھاون شاہ کے ٹھاکر دلاور کی بیٹی ہے، مگر دیکھ کے اور بھی مرغوب ہو گئی۔ ایمان نے بڑے اچھے انداز سے اس کی خاطر تواضع کی، اپنے پاپا ٹھاکر دلاور سے بھی ملوایا۔ وہ بھی بیٹی کہتے سر پہ ہاتھ پھیرا چلا گیا۔ پھر موقع ملتے ہی حمیرہ نے اپنی بےتابیوں بے چینیوں کا حال اور ابوذر سے حال دل بیان کرنے لگی، اور اس میں ایمان کی ہیلپ کی تمام کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ ایمان نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھری، اس کی محبت کو ملانے کا وعدہ کیا۔ وہ جانتی تھی تو ابوذر کو، مگر کبھی دیکھا نہ تھا۔ اس نے حمیرہ کو ساتھ لیا اور پتہ کرتی ہوئی ابوذر کے گھر چلی آئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت گھر میں ان کی والدہ ہی موجود تھی۔ پیر اختر علی اس وقت کسی مسئلے کے تحت مزید کسی مرید کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ بیگم اختر علی نے خوش اخلاقی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ ٹھاکر دلاور کی بیٹی کو اپنے گھر دے کے پوچھا، بیٹی آج کیسے ہمارے غریب خانے میں آنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آنٹی جان، کیا ضرورت کے بغیر آپ کے دولت گدائی پہ نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں بیٹی، تمہارا گھر ہے، جب دل چاہے آؤ، مسکراتے جواب دیا۔ تو وہ بھی مسکرا دی۔ ابوذر بیٹا جاؤ، مہمان کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ ایمان کے روکنے کے باوجود وہ چلا گیا۔ دراصل آنٹی، میرے آنے کا مقصد یہ میری دوست ہے، یہ رات کو خواب میں بہت ڈر جاتی ہے۔ میں اسے ان کی فیملی کے بارے میں کافی معلومات لی، اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں بھی بات کی۔ اتنی دیر میں ابوذر سموسے بوتل لے کے آیا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر اسے اپنی نظر کی حد درجے حفاظت کی۔ باتوں کے دوران بھی وہ زمین کی طرف دیکھتا۔ اس کی کمال درجے کی سادگی اور شرافت حمیرہ کے دل کو چھو گئی۔ پیار تو انتہا حد تک وہ کرتی تھی، اب اس کے دل میں اس کا مقام اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کی امی ساتھ بیٹھی تھی، مگر وہ اپنی پیاسی آنکھی کو اس ضرور سراب کر رہی تھی۔ اچھا آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، شاید انکل لیٹ آئیں گے، ہم پھر آ جائیں گے۔ حمیرہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے آئے۔ وہ بار بار ابوذر کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دو بار آنکھیں دچار ہوئی۔ ادھر ابوذر کو محسوس ہوا کہ یہ لڑکی اس میں دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ انداز نظر بتا رہا تھا۔ رات کو جب پیر اختر علی شاہ گھر آئے تو بیگم صاحبہ نے حسب معمول گھر آنے والے مہمانوں کا بتایا، جس میں ٹھاکر دلاور کی بیٹی اور اس کے دوست حمیرہ کا تذکرہ کیا۔ تو پیر اختر علی نے کہا، کل سے دورہ شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اکرم میرے بڑے اچھے مرید ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ان کی بیٹی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ پھر ان کی بیٹی، وہ بھی ٹھاکر دلاور کی بیٹی کے ساتھ آئی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خیالات گردش کرنے لگے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں کل ادھر جاؤں گا تو صورتحال سامنے آ جائے گی۔ وہ اپنی ہمسفر کو ساتھ لیے نیند کی وادی میں محو سفر ہو گیا۔ اگلی صبح وہ ان کے گھر موجود تھے، ساتھ ابوذر بھی تھا۔ اکرم نے اپنے پیر کو خوب آؤ بھگت کی، وہ بجھے جا رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد پیر اختر علی نے کہا، اکرم بلاؤ اپنی بیٹی کو، ہمیں کچھ جلدی ہے۔ کیا مطلب مرشد جی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اکرم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے بھائی، تمہاری بیٹی حمیرہ کو خوابوں میں ڈر لگتا ہے، جس کا دم کروانے وہ کل میرے گھر آئی تھی، مگر میں دورے پہ تھا۔ مرشد جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمیرہ کل آپ کے گھر گئی تھی؟ بیٹی حمیرہ ادھر آؤ ذرا۔ حمیرہ تھر تھر کانپنے لگی۔ جی ابا جی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی۔ کیا تم پیر صاحب کے گھر گئی تھی؟ جی وہ بابا، میں اپنی دوست کے گھر ملنے گئی، اسے ایسے ہی بول دیا کہ رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، تو وہ مجھے پیر صاحب کے گھر لے گئی۔ وہ سر جھکائے بولی، اوہو بیٹا، تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے جو تم اتنا ڈری سہمی ہوئی ہو؟ ادھر بیٹھو، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے؟
وہ متبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ پیر صاحب نے اس پہ اور پانی پہ دم کر کے دیا، ساتھ آیت الکرسی کی تاکید بھی کی، پھر واپسی کے ارادے سے اٹھے، لیکن اکرم اور ان کی بیگم نوری نے زبردستی روکا، کہا ہم کھانا کھائے بنا جانے نہیں دیں گے، اور یہ کھانا ہماری بیٹی حمیرہ نے بڑی چاہت سے بنایا ہے، پلیز کھا کے جائیے گا۔ حمیرہ کی نظریں بس ابو ذر کا طواف کر رہی تھی۔ وہ سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر جاتے مسکراہٹ کے پھول نچھاور کرتی تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابو ذر مزید اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پہلا ہی موقع تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اپنائیت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے کہا تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے۔ نظروں ہی نظروں میں خالدین بیان ہوا۔ ابو ذر اس کو اپنے گھر آنے کا مقصد سمجھ گیا، تبھی اس کی معصومیت پہ وہ بھی دل فریبتہ ہوا۔ سب کھانا کھانے لگے، وہ دروازے کی اور سے یار دیدار میں تھی۔ وہ بھی سب سے آنکھ بچا کے اس کی طرف دیکھ لیتا تو اس کے گلاب جیسے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر جاتی۔ واہ بھائی واہ، اکرم کی بیٹی حمیرہ نے تو بہت تکلف اور مزیدار کھانا بنایا، مزہ آ گیا۔ خدا اس کی ہمیشہ حفاظت کرے، اسے خوش و خرم رکھے، آمین۔ ابو ذر نے بھی کھانے پہ تعریف کے پھول باندھے۔ اس کی شرسار اور خوشی قابل دید تھی۔ پھر وہ جانے کے لیے اٹھا، جس پہ اس حسینہ ماجبین کی چمکدار آنکھوں میں ویرانی سی چھا گئی، جس پہ ابو ذر کا دل کٹ کے رہ گیا، مگر اس نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جس سے ان کی پاکیزہ محبت پہ ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ دل کو تھامے وہاں سے نکلا۔ حمیرہ نے 8 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہونے لگی، اس کے بعد جانے کے لیے پہیلیاں بننے لگی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اڑان لے اور اس کے پاس پہنچ جائے۔ حسرت میں اس کی ایک شعر یاد آیا، ماما میری دوست ایمان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس کی عیادت کو جانا چاہتی ہوں، ساتھ میں کزن کو لے جاتی ہوں، شام سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ جس پہ اسے اجازت ملی۔ 52 شاہ شہر گاؤں سے 15 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ وہ اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ ایمان کی حویلی میں پہنچی۔ اندر گئی تو شراب کے نشے میں مست بھائی اسے نظر آیا، جو ہوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حمیرہ نے جلدی سے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا، اور وہ بھائی ایمان سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ نروس ہوتے ہوئے بولی، اچھا ایمان سے ملنا چاہتی ہو؟ لال پری جی، وہ اتراتے ہوئے بولا، جی۔ اوپر سامنے والے روم میں چلی جاؤ۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی ہوسزدہ نظروں سے کتراتے جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ روم میں جا کے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ ایمان کو آوازیں دینے لگی، مگر وہاں مکمل خاموشی کا راز تھا۔ وہ واپس پلٹی تو سامنے بدماش ٹاپ لوگوں کو دیکھ کے ڈھنگ رہ گئی۔ اس کی چھٹی حس خطرے کا علام دینے لگی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف تیز تیز قدموں سے چلی۔ اسے پیچھے سے کہے کے گونجنے کی آواز آنے لگی، ساتھ ہی بیرونی گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھی پلٹ بھی نہ پائی کہ کسی نے اس کے چہرے پہ رومال ڈالا، جس سے وہ دنیا سے بیگانے ہو گئی۔ گرتے سمے اس نے اپنی کزن کو دیکھا، جو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وسیم ٹھاکر دلاور کا سب سے بڑا بیٹا نازو نام نے اس کی علامت بگاڑ دی تھی۔ وہ عیاش طبیعت کا مالک بن چکا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ ٹھاکر دلاور خود نیک صفت اور اصول پرست انسان تھا، تبھی اس کا لحاظ کرتے گاؤں والے اس کی غلطیوں سے درگزر کرتے۔ اس بات سے اس کا حوصلہ مزید بڑھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت ٹھاکر دلاور کے کانوں تک پہنچتی کہ وسیم نے آج یہ خباثت کی، فلاں لڑکی کو چھیڑا۔ ٹھاکر صاحب اس کی شکایت سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اس علاقے میں مزید سے مزید ہوتا جا رہا تھا۔ جب حمیرہ کو دیکھا تو اس کے گورے بدن پہ لال گلابی سوٹ قیامت ڈھا رہا تھا، جیسے وہ خاص طور پہ نادر شاہ کے لیے پہن کے آئی تھی۔ اس سے بے خبر تھی کہ اس پہ کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دیوانہ ہوا۔ اسے اپنے بستر کی زینت بنانے کی پلاننگ کی، جس کی تکمیل رات کو کرنے والا تھا۔ وہ منحوس رات اندھیریوں کی لپیٹ میں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ آسمان پہ بادلوں کی ستاروں سے آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ ایسے میں 2 سائے ایک لڑکی کو اٹھائے ٹھاکر دلاور کی حویلی کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ لڑکی بے ہوش ان کی باہوں میں جو رہی تھی۔ وہ دونوں سے حویلی کے اس حصے کی طرف جو کباڑ اور زمین والے دوسرا سامان کے لیے موجود تھا، اسے اٹھائے وہاں موجود کمرے میں پہنچے، جہاں مدھم روشنی تھی۔ وسیم پہلے سے وہاں ان کا منصر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ شیطان نے ڈیرے ڈالے۔ اس پہ ہزار کی بڑی سی گڈلی ان دونوں کی طرف اچھالی، جسے پا کے وہ خوشی سے نہال ہوئے۔ وسیم نے انہیں اشارہ کیا تو وہ فوراً رفو چکر ہوئے۔ اس نے شراب کے چھینٹے اس پہ مارے تو وہ کسمکسا کے اٹھی، خود کو اجنبی ماحول میں بند کمرے میں اس کے ساتھ دیکھ کے گھبرا دی۔ اس کے ہونٹوں پہ خباثت سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ حمیرہ اٹھ کے اس کے پاؤں میں بیٹھی۔ خدا کے واسطے، چیختی چلاتی رہی، فریادیں کرتی رہی۔ حمیرہ انکار کرتے کرتے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ وہ اچھوتی گلابی کپڑوں میں گلاب کی کلی اب کھل کے گلاب بن چکی تھی۔
اس سیاہ رات نے ایک ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار کر دی تھی۔ ایک انسان پھر سے وحشی بن گیا۔ حمیرہ کے چہرے پہ موت سے بھی زیادہ اذیتناک درد رقم تھا۔ اس کا دل اور آتما زخموں سے چور تھے۔ اس کی زندگی سے معصومیت، خوشی، اعتماد سب کچھ رخصت ہو چکا تھا۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو سب کچھ تھا اس کے پاس، مگر اب خالی بندن تھی۔ آگے کے حالات کی تاریکیاں اور آنے والے وقت کی موزوں اور آندھیوں کا سوچ کے اس کے جذبات اور احساسات کو چیر کر باہر آنے والی دبی دبی سی سسکیاں، گٹی گٹی آنکھوں سے رستے آنسو آسمان کو چھونے لگے۔ وہ اپنی مستی میں مست تھا۔ ادھر ٹھاکر دلاور کی آنکھ کھلی تو اسے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے حویلی کے اس حصے میں گیا جدھر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو اس کی 14 چبک روشن ہو گئی۔ سامنے اس کا بیٹا ایک معصوم کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ ٹھاکر دلاور کو دیکھتے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہوا۔ حمیرہ الٹنے اور زندگی کی خوبصورتی سے محرومی کے بعد نیچے فرش پہ دونوں گھٹنے سینے سے لگاتے ہوئے سسکیاں بھرنے لگی۔ ٹھاکر دلاور آگے بڑھا اور ایک تماچا وسیم کو رسید کیا۔ ٹھاکر دلاور اس کی ایسی حالت کو دیکھتے ہی اسے تسلی دینے لگا۔ جیسے ہی ٹھاکر دلاور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، حمیرہ نے ان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے دور کیا۔ مجھے تمہاری یہ ہمدردی نہیں چاہیے ٹھاکر صاحب، میں چیخ چیخ کے تمہارے بیٹے کے کرتوت بتاؤں گی تاکہ ٹھاکروں کا چہرہ بے نقاب ہو سکے، تمہاری اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ تبھی ٹھاٹھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ حمیرہ زمین بوس ہو گئی۔ ٹھاکر دلاور نے گردن گھما کے دیکھا تو وسیم گن ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ ٹھاکر، میں اپنے ظلم کا بدلہ لینے ضرور آؤں گی، یاد رکھنا ٹھاکر دلاور، یاد رکھنا۔ حمیرہ کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ یہ تم نے کیا کیا وسیم؟ ٹھاکر دلاور چلا اٹھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، وہ زہریلی مسکراہٹ سجائے بولا۔ بے وقوف انسان تم! وسیم، اس گھنونے کام سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر 3 آدمی جو وسیم کے اوباش دور سے اندر آئے، انہوں نے کمرے کے وسط میں گڑھا کھود کے حمیرہ کی لاش کو اس میں دفن کیا۔ ٹھاکر پریشان تھا کہ وہ کیا کرے، ایک طرف اس کی عزت، دوسری طرف اس کا بیٹا۔ اس نے معاملے کو دفن کرنے میں عافیت سمجھی۔ وسیم کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی اسے۔ جلدی اس کے ویزے کا بندوبست کیا اور اسے دبئی بھیج دیا۔ ادھر حمیرہ جب رات بھر گھر نہ پہنچی تو صبح صبح ٹھاکر دلاور کی حویلی میں آئے، کیونکہ حمیرہ ایمان کو ملنے آئی تھی۔ انہیں ٹھاکر صاحب وہ اپنی ماں کو بتا کے آئی تھی، مگر ٹھاکر دلاور نے صاف انکار کیا۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اکرم کی بیٹی کل رات سے گھر سے غائب ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگی، بھاگ گئی ہوگی۔ یہ الفاظ اس کے والدین پہ تیر بن کے برس رہے تھے۔ جیسے ہی یہ بات ابوذر تک پہنچی، وہ بھی اپنے اختر علی شاہ کے ساتھ اکرم کے گھر پہنچا۔ وہاں صورتحال معلوم ہوئی تو بہت افسردہ ہوا۔ وہ اس سے ناشنا تھا۔ اس کے بعد اس نے خاموشی کی چادر اوڑھی، خود میں گمسم رہنے لگا۔ ابھی تو اس کی محفل میں محبت کے پھول کھلنے ہی تھے، کسی کی نظر بد ان کی خوشیوں کی قاتل بن گئی۔ اس کی اس کیفیت سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس کے دل میں کیا دکھ ہے؟ ادھر لوگوں کی باتوں نے اکرم اور اس کی بیوی نوری کو چلتا پھرتا زندہ لاش بنا دیا۔ ایک دن وہ بھی دونوں تنگ آ کے سفرے رحصت سے بن گئے۔ وسیم دبئی جا چکا تھا، سب کا معمول کے مطابق چل رہا تھا، سوائے ٹھاکر دلاور کے، کیونکہ حمیرہ کی چیخو پکار اور انتقام لینے کی آوازیں وہ خوابوں میں نظر آتی تھی کہ میں ضرور آؤں گی۔ وسیم دبئی جا کے اور بھی یاش ہو گیا۔ اس کی ہوس، اس کی رگ اب شعلہ بن چکی تھی۔ وہ اپنی ہوس کی پیاس کو بجھانے کے لیے بے چین تھا۔ تبھی مہمانوں میں آئی ہوئی ایک خوبصورت حسینہ پہ اس کی نظر پڑی، جو ادھر ادھر کا کام کاج کو سمیٹنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وسیم نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ بھی تو اسے گاؤں کی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ چڑھتی جوانی، خوبصورت بھرا بھرا جسم اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے طریقے سوچنے لگا۔ کمرے کے اندر گئی تو وہ بھی پیچھے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی ناکام کوشش کی، جس سے وسیم کے حوصلے بلند ہوئے۔ کیا کر رہے ہو وسیم؟ چھوڑ دو، کوئی دیکھ لے گا، وہ مسکراہٹ آمیز لہجے میں بولی، جس نے وسیم کو ہوش و خاص سے بیگانہ کیا۔ کیا تم میرا نام جانتی ہو؟ وہ مسکرائی اور بولی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، میں چلتی ہوں، رات کو ملیں گے۔ وہ باہر چلی گئی۔ وسیم حیران تھا، اسے یقین نہ ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی شکار اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ آنے والے لمحات کو سوچ کے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ مہمان آتے رہے، ٹھاکر کو تسلی دیتے رہے، لیکن حقیقت حال سے کوئی واقف نہ تھا۔ ٹھاکر دلاور جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، کیونکہ اسے حمیرہ کی دھمکی یاد تھی کہ وسیم اب زندہ واپس نہ جا سکے گا۔ رات ہوتے ہی اس لڑکی نے وسیم کو اشارہ کیا اور حویلی کے ویران حصے کی طرف چل پڑی۔ ٹھاکر وسیم بھی سب سے آنکھیں چرا کے وہاں پہنچا۔ وہی روم تھا جس میں وہ آج سے 15 دن پہلے ایک خوا کی بیٹی کو بربریت کا نشانہ بنا چکا تھا۔ اس واقعے کو کب سے اپنے دماغ سے نکال چکا تھا۔
رتی بار بھی اس کے ذہن میں وہ واقعہ، وہ حمیرہ کے مرتے لمحات کے کلمات نہیں یاد تھے۔ وہ اس حسینہ کو اپنی ہوس کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ 2 دن پہلے اس کے جوان بھائی کی موت واقع ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، صاف طور پہ کچھ زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اس حسینہ کے نرم و گداز جسم سے کھیلنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی موت اس پہ ہنس رہی تھی۔ وہ جیسے ہی دیوانگی پہ اترنے لگا تو اس کے ہاتھ ہلا سے چلنے لگے، ساتھ ہی کہکہے کی آواز آئی، کون ہو تم؟ اس کے ہاتھوں شل ہوئے، پاؤں من من بھاری ہوئے، جیسے زنجیروں سے جکڑ دیے گئے ہوں۔ کون ہو تم؟ وہ خوف سے چلایا۔ تیری موت ہوں، ٹھاکر وسیم، یاد کر ٹھاکر وسیم، آج سے 5 سال پہلے اسی جگہ پہ تم نے اپنے ظلم کا مجھے نشانہ بنایا، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اپنا انتقام لینے ضرور آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ ظاہر ہوئی۔ وسیم کو دیکھتے ہی وہ یاد آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تمہیں یہ میری بدنصیب نو ہے، یہ میری بدنصیب وادمہ ہے جو مر کے ایک چڑیل بن گئی، جو کہ اب تڑپ رہی ہے، انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ اب تیرے بھائی عثمان کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، اسے بھی میں نے مارا کیونکہ اس میں بھی تمہارے ہی جراثیم موجود تھے۔ وسیم اس کے پاؤں گھرا خدا کے واسطے دینے لگا۔ حمیرہ نے اسے وہ وقت یاد دلایا کہ اسے بھی خدا کے واسطے دیے گئے اپنی عزت بچانے کے لیے خوب چیخی چلائی تھی، مگر تمہیں رحم نہ آیا، تو آج میں کیسے رحم کھاؤں؟ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ وسیم ہوا میں اڑتا ہوا دیوار سے ٹکرایا، اس کے سر سے خون کے فوارے بہ اٹھے، وہ ایک ہی بار میں ڈھیر ہوا۔ اس کی چیخو پکار حویلی میں گھسنے لگی۔ جو بھی مہمان وہاں پہ موجود تھے وہ اس چیخ کے تعاقب میں حویلی کے اس حصے کی طرف آئے۔ حمیرہ نے ایک اور جھٹکا دیا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی، زبان باہر آئی، گردن ایک طرف ڈھلکی، وہ برہنہ حالت میں کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ ٹھاکر دلاور اور مہمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اس کی شرمناک حالت دیکھ کے تف تف کرنے لگے۔ ٹھاکر دلاور جہاں تھا وہیں دھرم سے گرا، رخصت آخرت کی طرف روانہ ہوا۔ کسی نے جلدی سے ڈاکٹر وسیم کی لاش پہ کپڑا ڈالا۔ ٹھاکر دلاور کا تیسرا بیٹا آصف 2 لاشوں کو ایک ساتھ دیکھ کے بے ہوش ہوا۔ ان مہمانوں میں پیر اختر علی شاہ بھی موجود تھے، جو گہری نظروں سے کمرے اور وسیم کی لاش کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کی سوچ اس بات پہ اٹکی ہوئی تھی، یہ ضرور کسی ہوائی مخلوق کا کام ہے، کیونکہ اس کا واسطہ ہر وقت اس مخلوق سے پڑا رہتا تھا۔ اس نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے محسوس سامان لانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ابوذر مذکورہ سامان لایا۔ پیر اختر علی شاہ نے تمام لوگوں کو ایک حصار کے اندر آنے کا حکم دیا اور ایک حصار تمام لوگوں کے گرد قائم کیا، اور سختی سے تاکید کی کہ کوئی بھی اپنے حصار سے باہر نہ نکلے۔ وہ محسوس انداز سے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوائیں چلنے لگی، جو آہستہ آہستہ طوفان کا شکل اختیار کرنے لگی۔ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی گئی، ہوائیں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، جسے سن کے سب دائیں بائیں دیکھنے لگے، مگر پیر اختر علی شاہ مسلسل کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سخت تیز ہوا چلی، سب کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئے تو ان کے سامنے سرخ کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی ابوذر چلا اٹھا، حمیرہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھنے لگا کہ زوردار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے، جو کہ پیر اختر علی شاہ کی تھی، وہیں رک جاؤ۔ ابوذر کے پاؤں جہاں تھے وہیں جم گئے۔ پیر اختر علی شاہ گویا ہوئے، لڑکی بتا، تیرا کیا بگاڑا ہے ٹھاکر دلاور نے، جو تو نے اس کے خاندان کو برباد کیا؟ مگر وہ خاموش رہی۔ پیر صاحب نے پھر نرمی سے پوچھا، مگر وہ جیسے سننے بولنے سے آ رہی تھی، بت بنی کھڑی۔ یہ بات پیر صاحب کو جوش دلانے لگی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کی طرف پھونکا تو وہ درد سے چلا اٹھی۔ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے ساری بات بتائی۔ گاؤں والے اور مہمان ٹھاکر کی اس گناونی حرکت پہ تھو تھو کرنے لگے۔ حریرہ کا سر ندامت سے جھکا جا رہا تھا، وہ اس گناونے کھیل سے ناواقف تھا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی برات ظاہر کی، ویسے بھی وہ گاؤں والوں کی ہر دل شخصیت تھا۔ نادر شاہ کے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے آنسو واضح دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ وہ تو حمیرہ کو دھوکے باز اور مکار سمجھ بیٹھا تھا، مگر حقیقت حال سے آگاہی اس کے دل میں درد کے ہولے اٹھ رہے تھے۔ پیر اختر علی شاہ نے وہ گڑھا کھدوانے کا حکم دیا، اس میں سے حمیرہ کی لاش کو نکالا، جو کہ اب صرف بوسیدہ چند ہڈیاں تھیں۔ انہیں غسل دیا، اسلامی طریقے کے مطابق جنازہ پڑھ کے دفنایا۔ ان کی روح ابوذر کی طرف دیکھتی، آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوئی المناک حقیقت سے سبھی کے دل دکھی تھے۔ آصف نے ابوذر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے اس سے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ٹھاکر آصف نے اپنی بہن ایمان کی شادی ابوذر سے کر دی۔ اب وہ کچھ دنیا رنگینی کی طرف لوٹ رہا ہے۔